बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम लाहौर शहर की सब बातों के साथ और सिटी एट 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। और आपको बताते चलें कि इस वक्त मौसम की सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि सुबह 6 बजे के करीब दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, 9 बजे 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 12 बजे के करीब एक्सपेक्ट किया जा रहा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 बजे 32 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 28 और 9 बजे 26 डिग्री सेंटीग्रेड। और अब टुडेज इवेंट्स की तरफ चलेंगे। आज का हमारा पहला इवेंट है जी सुफियाना म्यूजिकल इवनिंग होने जा रही है और वेन्यू है इसका सूफी स्टूडियो एंड कैफ़े 195A सेक्टर C बहरिया टाउन लाहौर। टाइमिंग है रात 8 बजे। नेक्स्ट है जी इवेंट जिसमें थिएटर ड्रामा है अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई आर्ट एट अलहमरा। टाइमिंग है 7:30 बजे। और अब टॉप स्टोरीज की तरफ चलेंगे। डेली सिटी 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी है जी वज़ीर तालीम का हल्का और स्कूल की छत है ना दीवार, गली में ज़मीन पर क्लासेस पढ़ाई जा रही हैं। हुकूमत 100% मरीजों को डायलिसिस की मुफ्त सहूलत फराहम नहीं कर सकती, डायरेक्टर महकमा सेहत। पहली जमात से BA तक तवानाई बचाओ मजमून पढ़ाया जाएगा। और ग्रेटर इकबाल पार्क की तामीर 48 करोड़ के फंड्स का मामला फिर लटक गया। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर रजा खरल और शाहिद सप्रा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को खुशामदीद कहेंगे। वज़ीर तालीम का हल्का आज ज़ेर बहस है और आज की हमारी लीड स्टोरी भी है। कल भी इस पर काफ़ी जो है वो फुटेजेस के साथ कवरेजेस भी हुई। ना छत है, ना दीवारें हैं, ना बिल्डिंग है, ना जगह है, गली में बिठाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। किस किस्म की तालीम दे रहे हैं? सिमल, ये सिर्फ एक दिन ही काफ़ी नहीं है, ये एक मुतवातर कहते हैं कि नॉक करते रहने की ज़रूरत है। और बीइंग मीडिया वॉच डॉग्स हमारा किरदार भी यही है कि हम देखते रहें और माशरे में जहाँ जहाँ ये तफावत पाई जाती है, जहाँ मसाइल हैं इस तरह के कि जहाँ हुकूमत दावे ये करती है कि पढ़ो पंजाब बढ़ो पंजाब, तो वहाँ पे उसी वज़ीर तालीम का हल्का जिसके ज़िम्मे पूरे पंजाब की तालीम को फ़रोग़ देना है, उसका अपना हल्का जो है उसकी ये हालत है कि वहाँ स्कूल ऐसा है जिसकी ना छत है, ना दीवार है, ना इमारत है, बल्कि गली में स्कूल है। रेड़ियाँ गुजर रही हैं, बकरियाँ चर रही हैं, यूँ लगता है जैसे एक चरागाह बनी है जिसमें आके ये स्कूल लगा है। एक दूसरी तरफ देखें तो गंदगी के ढेर हैं बिल्कुल करीब। बच्चों की हालत देखें तो इंतहाई नागुफ्ता बे है। वहाँ पे तालीम का मयार क्या होगा? वहाँ पे तालीम हासिल करने वाले क्या तालीम हासिल करेंगे? हालांकि ये वो हल्का है जो मॉडल हल्का होना चाहिए, जहाँ पर तालीम की मिसाल कायम होनी चाहिए। और ये कोई पहली दफ़ा वज़ीर तालीम नहीं हुए, पिछले टेन्योर में भी राना मशहूद साहब ही वज़ीर तालीम थे। तो आप अगर 7 सालों में 8 सालों में आप अपने हल्के की हालत बेहतर नहीं कर सके तो पूरे पंजाब पे आप क्या तवज्जो? ये सिर्फ वज़ीर तालीम नहीं, वज़ीर आला भी, अपोजिशन लीडर भी, किसी ने नहीं, इसी शहर में हैं, सब इसी शहर में बसते हैं, किसी ने इस तरफ देखा ही नहीं। तो फिर किस किस्म के तालीम के दावों की जो बात की जाती है? बस वो अखबार में छप जाता है, वो इतना दावा होता है। देखिए बात यह है कि जब पंजाब गवर्नमेंट कहती है कि अवलीन तरजीह हमारी सेहत और तालीम है, आप सेहत को तो छोड़ दें, तालीम का हाल देख लें कि आपका गुंजान आबाद इलाका है ये, और उसमें ये सब्ज़ाज़ार और गुलशन रावी जहाँ पे आबादी है, और उसकी गलियों में अब तो आपने काउंसलर भी बना दिए, आपने वाइस चेयरमैन भी बना दिए। चलो गो कि आपने उनको अख्तियारात नहीं दिए, तो उनके नोटिस में ये होगा कि एक गली में जो बच्चे हैं और सरकारी स्कूल है वो, और एक गली में वो लगाया जा रहा है। ये लम्हा फिक्री है पंजाब गवर्नमेंट के लिए। मुझे ये बताएं कि आज से कुछ महीने पहले जब हमारे वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ साहब के हल्के से और जाती उम्रा के करीब सामने एक स्कूल की निशानदेही की थी कि उसकी 4 दीवारी नहीं है, वहाँ पे गधे हैं।
تو اس پہ نوٹس لیا گیا, اس پہ انکوائری رپورٹ مانگی گئی, تحقیقات کی گئیں, اور یہ صوبائی وزیر تعلیم کا حلقہ ہے. اس میں بچے گلی میں پڑھ رہے ہیں بیٹھے, آپ کا وائٹ بورڈ وہاں پہ لگا ہوا ہے, ریڑیاں وہاں پہ ہیں, بکریاں وہاں پہ موجود ہیں, لائٹ کا سسٹم نہیں ہے, مطلب کچھ بھی نہیں ہے. آپ بات کرتے ہیں ٹیکنالوجی کی, آپ بات کرتے ہیں جی ہم ٹیبلٹس دے دیں گے, ہم ای ٹیکنالوجی کو لے کر آ رہے ہیں. اسی پہ آنے لگا ہوں کہ آپ اربوں روپے لگا رہے ہیں, آپ لیپ ٹاپس دے رہے ہیں, آپ اربوں روپے لگا کے ہم نصاب چینج کرنے جا رہے ہیں. بھائی کون سا نصاب آپ چینج کرنے جا رہے ہیں؟ آپ بنیادی سہولت ہی نہیں دے پا رہے. آپ تو ایک چھت نہیں دے سکتے, بیسک جو ہے کہ آپ سکول بنایا, اس کی بیسک آپ کے پاس نہ دیوار ہے, نہ چھت ہے, نہ کوئی کمرہ ہے, نہ کوئی گراؤنڈ ہے, تو کس بیس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا معاشرہ جو ہے ترقی کرے گا, تعلیم کس طرح حاصل ہوگی؟ سیمل اور شپرا صاحب, اس پہ وزیر اعلیٰ کو نوٹس اس بات کا بھی لینا چاہیے کہ جو ڈیٹا ان کے پاس آتا ہے کہ اتنے اسکولوں کی چار دیواری نہیں ہے اور لاہور میں سارے اسکول پورے ہیں, ٹھیک ہیں, وہ بھی ان کی بھی گوشمالی ہونے کی ضرورت ہے. اور ایسے نااہل لوگ جو صرف یہ کہتے ہیں کہ صاحب اچھا ہے, صاحب اچھا ہے, ان کو نکال باہر کرنا ہوگا. ورنہ یہ جو ہم 21ویں صدی میں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم چائنا کا مقابلہ کریں گے, ہم دنیا کے ان ممالک کا مقابلہ کریں گے جو ترقی کی دوڑ میں ہم سے بہت آگے ہیں, اس طرح کے نہتے ہو کر بغیر تعلیم کے زیور سے آراستہ ہم مقابلہ کرنا تو درکنار, ہم اس دوڑ میں شامل نہیں ہو سکتے. اور وزیر اعلیٰ کو اپنے نعروں, خاص طور پر جو خادم اعلیٰ کے نعرے ہیں تعلیم کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے, ان کو ریویو کرنا چاہیے, ان پہ نظر ثانی کرنا چاہیے کہ آپ کی بالکل ناک کے نیچے اس طرح کا مسئلہ ہے. وزیر اعلیٰ نے نوٹس کیوں نہیں لیا؟ آپ کیوں نہیں وزیر تعلیم سے جواب مانگا جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے 2 ماہ اور دے دے میں ٹھیک کر دوں گا؟ 2 ماہ آپ کو 8 سال دے دیے. یہ تو میں پڑھ کے بڑی حیرانی ہوئی ہے, مجھے پڑھ کے بڑی حیرانی ہوئی ہے کہ ان کا موقف ہے 2 ماہ اور دے. اور بھائی گورنمنٹ ختم ہونے والی ہے, آپ کا ٹینیور ختم ہونے جا رہا ہے, نئے انتخابات پہ آپ جا رہے ہیں, تو 2 ماہ کیا دے دیں؟ نہیں 2 ماہ اس بات پہ دے دیں, اس بات ہم نے ہائی لائٹ کر دی ہے, اب اس کو ٹھیک کر لیں گے, باقی جو خراب حالات ہیں وہ چلتے رہیں گے. ہوگا کیا؟ ایک طرف اچھے اسکول جہاں پہ پیرنٹس افورڈ کر رہے ہیں اور وہ پڑھا رہے ہیں بچوں کو, وہاں پہ دوسری طرف یہ اسکول, ان میں جب سہولت نہیں ہوگی تو بچے ڈراپ آؤٹ ہو جائیں گے. تو وہ جو لٹریسی ریٹ کو بڑھانے کا خواب ہے, دعویٰ ہے, وہ سارے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. آپ جو بات کر رہے تھے کہ جزا سزا کا مسئلہ ہے, بھائی جزا سزا کا مسئلہ وہاں پہ ہوتا ہے اگر یہ آپ کا حلقہ ہوتا. آپ کو یاد ہوگا بیدیاں روڈ پہ سی ایم صاحب نے اسکول وزٹ کیا تھا, اس پہ آپ نے ای ڈی او ایجوکیشن کو معطل کیا, آپ نے ہیڈ ماسٹر کو نکالا, ڈپٹی ہیڈ ماسٹر کو وہاں سے نکالا, اور ان کو ایون کا ضلع بدر کر دیا. آیا کہ اب وہی ہوگا کہ سی ایم صاحب کو ہر جگہ پہ وزٹ کرنا پڑے گا, ہر بلڈنگ ان کو وزٹ کرنا پڑے گی. جزا سزا کا پھر یہ سٹرکچر کس لیے بنایا جاتے ہیں؟ اگر محکمہ ایجوکیشن کا ایک سٹرکچر ہے, سیکٹری ہے, اس کے نیچے آپ کے ای ڈی اوز ہیں, سارے بیٹھے ہوئے ہیڈ ماسٹرز ہیں, وہ کہاں پہ ہیں؟ یہ اوپن سکول, گلی میں سکول کا لگنا, جن والدین جو بھیجتے ہیں, یہ کمپلینٹ ہوئی ہوگی, یہ سب کے نالج میں ہوا ہوگا, صرف اس کو اگنور کیا ہوگا کیونکہ یہاں پہ غریب کے بچے پڑھتے ہیں, یہاں پہ عام شہری جو ہے جو فیس پرائیویٹ سکول کی افورڈ نہیں کرتے, وہ والدین اپنے بچوں کو یہاں بھیجنے پر مجبوری میں ان لوگوں کو بھجوایا. دیکھیں کل پیرنٹس آئے ہوئے تھے, ان کی آپ نے بات سنی, وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہتے ہم نے ہر بندے سے ہم نے ملاقات کی, ہر بندے کو درخواست دی, نہیں سنی گئی. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جب وارڈ انتخابات آئیں گے, وارڈ مانگنے سب نظر آتے. ایون کہ خواتین یہ بھی کہہ رہی تھی کہ ہم نے تو رانا مشہور صاحب کی شکل ہی نہیں دیکھی, وہ کہاں پہ آئے. آپ کو یاد ہوگا رضا بھائی جب الیکشنز ہونے جا رہے تھے 2013 کے, اس سے قبل بھی رانا مشہور صاحب کے حلقے میں ان کے خلاف پروٹیسٹ کیا گیا تھا, اور وہ نون لیگ کے ہی ورکرز تھے کہ ان کو ٹکٹ نہ دی جائے, لیکن پھر بھی اوبیسلی فیورٹیز کو تو نوازا جاتا ہی ہے, وہ ٹکٹ بھی دی گئی, وہ جیتے بھی, ہم یہ کہتے ہیں کہ اس رولنگ پارٹی کی مرضی ہے, جس کو دل کرے کریں. ہمارا یہ مطالبہ ہے عام لوگوں کا, اور ہم بینگ رپورٹر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لاہور میں بالکل جو میٹروپولیٹن سٹی ہے, جو جسے ہم تہذیب کا گہوارہ کہتے ہیں, تعلیم کا مرکز کہتے ہیں, کالجوں کا شہر کہتے ہیں, جس کو یونیورسٹیز کا مرکز کہتے ہیں, اس شہر میں اس جگہ پہ جہاں وزیر تعلیم جو سب کا کسٹوڈین ہے, نگہبان ہے, اس جگہ پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, جہاں لوگ تعلیم سے دور بھاگ رہے ہیں اور بھاگنے پر مجبور ہیں. یہ وہی بچے ہوں گے جو کل کو ریڑھی چلاتے پھر رہے ہوں گے, یہ وہی بچے ہوں گے جو کرائمز کی طرف چلے جائیں گے, یہ وہی بچے ہوں گے جن کے ذہنوں میں محرومی ہوگی.
اور ہم یہ بھکر کی بات نہیں کر رہے, ہم یہ جھنگ کی بات نہیں کر رہے, ہم یہ کسی اور علاقے ڈیرہ غازی خان کی بات نہیں کر رہے, ہم لاہور کی بات کر رہے ہیں. اور لاہور میں سب کچھ ہو رہا ہے. کیا یہ کوئی ایجنڈا ہے کہ اس طرح کی ایجنڈا ہے, یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے تاکہ لوگ جو ہیں لوگوں میں شعور آئے یا لوگ آگے بڑھ کر اپنے حق کے لیے بات. یہ مائنڈ سیٹ ہے, یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جو جاگیرداری نظام میں ہوتا تھا, لیکن اب جاگیرداری نظام اور جو بزنس کلاس ہے وہ مل گئے ہیں اور انہوں نے ایک طے کر رکھا ہے کہ ہم نے وہ ایک کلاس قائم رکھنی ہے جو غریب ہے, جہاں پہ ہم دوائیاں مفت میں بیچ سکیں, جو ایکسپائر ہو جائیں دوائیاں وہ وہاں پہ بیچ سکیں, وہاں پہ پھینک سکیں, اور جن کے اوپر پھر دنیا بھر میں ہم کہیں کہ ہمیں مدد کیجئے, ہم اس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں, اور ڈونرز کو اٹیکٹ کرنے کے لیے اس طرح کے چہرے جو کہتے ہیں کہ وہ سامنے رکھے جائیں گے جہاں غربت ہوگی, پسماندگی ہوگی, اور پھر یہی بیچے جائیں گے. سیاست چلے گی, سیاست کا نعرہ بجے گا, یہی لوگ جلسوں میں آئیں گے. سیاست کس پہ کریں گے؟ سیاست کے لیے آپ کے پاس اورنج لائن ہے, میٹرو ہے, ایجوکیشن ہے, ہیلتھ کہیں بہت پیچھے رہ جاتا ہے. اس میں سیمل, سوری میں تھوڑی سی بات آگے کر رہا ہوں, اس میں سیمل صرف وزیر اعلیٰ نہیں, خادم اعلیٰ نہیں, اس میں وزیر تعلیم بھی, کیبنٹ بھی, رولنگ پارٹی بھی, اپوزیشن پارٹی بھی پوری ذمہ دار ہے. سب کو پتا ہے, سب کو معلوم ہے کہ یہاں پہ اس طرح کے تعلیمی ادارے ہیں. شامل نہیں ہے. یہیں سے بات کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ناظرین, یہاں پر بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے. ہم خبر ڈسکس کر رہے تھے ایجوکیشن کے حوالے سے. وزیر تعلیم کا حلقہ, نہ اسکول کی چھت, نہ دیواریں, نہ تعلیمی معیار, اور بچے گلی میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں. دوسری جانب ہم نصاب کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں. ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے سرکاری اسکولوں کا معیار جو ہے وہ پرائیویٹ اسکولوں کے لیول پر لے کر آئیں گے. ہم ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں, ای بورڈ سسٹم کی بات کرتے ہیں, ہم ٹیبلٹس کی بات کرتے ہیں, اور وہیں پر بچے جو ہیں وہ بیچارے ٹریفک گزرتے راستے کے اندر بیٹھ کر ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. اور میری اگلی خبر جس کی طرف میں ضرور پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گی, پہلی جماعت سے BA تک توانائی بچاؤ مضمون جو ہے وہ لازمی پڑھایا جائے گا. نصاب کی تبدیلی شاید ضروری رہ گئی ہے, باقی چیزیں تو بہت پسے پش چلی گئی ان کے لیے. یہ جو بچے اور یہ جو اسکول جہاں پہ سہولیات نہیں ہیں یہ سینکڑوں میں ہوں گے, بلکہ یہ تو کچھ میڈیا اور کچھ ہمارے ساتھی رپورٹرز, کمپیٹنٹ رپورٹرز کی مہربانی ہے کہ وہ ہائی لائٹ کر دیتے ہیں اور ہمارے سامنے آ جاتا ہے. اور ہزاروں اسکول ہوں گے کہ جہاں پہ یہ سہولیات بالکل میسر نہیں ہوں گی. وہاں پہ بچے آپ تو یہ جان کے لالے پڑے ہوں گے کہ کب چھوڑنا, کب اسکول سے بھاگنا, کب ہے ختم, کب کرنا تعلیمی سلسلہ, والدین کے ساتھ یا روزی روٹی کی طرف کب جانا ہے, یہ ساری چیزیں ہوں گی. وہاں تعلیم جو ہے ایسی جس میں یہ کہا جائے کہ آپ بجلی کیسے بچانی ہے, توانائی کیسے, کنزرویشن آف انرجی کیسے کرنی ہے, یہ تو دور کی بات ہے. یہ ٹیچر اب آپ یہ دیکھیں, آپ امیجن کریں, آپ میں یا آپ وہاں ٹیچر ہیں, وہاں پہ ادھر سے ریڑھی گزر جاتی ہے, ادھر سے کچھ اور ہو جاتا ہے, سچویشن ایسی ہے بندہ سافٹ ہو ہی نہیں سکتا پڑھانے والا. وہ ایک دو اسٹوڈنٹس کی پھینٹی لگائے گا, اسٹوڈنٹس آئیں گے نہیں, کچھ اسٹوڈنٹس اس ڈر کے مارے نہیں, کچھ اسٹوڈنٹس کو والدین کہیں گے کہ جا تینوں 150 روپے دیہاڑی ہو جائے گی, اور ایٹ دا اینڈ آف ڈے یہ ڈراپ آؤٹ ریٹ ہمارا بڑھتا چلا جائے گا. اور ہم سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے یونیورسل کہ جب وزیر اعلیٰ صدارت کرتے ہیں کسی اجلاس کی اور جہاں پر یہ بات کی جاتی ہے کہ انرولمنٹ کم کیوں ہو رہی ہے, پالیسی بنائی جائے, ٹیچرز خود جائیں بچوں کو اسکول میں لے کر آئیں, وہاں یہ باتیں ڈسکس کیوں نہیں کی جاتی کہ ہم نے فیسلٹیز نہیں دی ہیں, سب اچھا کی رپورٹ کیوں دی جاتی ہے. یہ جس نے بریفنگ دینی ہے وہ کیوں بتائیں گے کہ میرے حلقے میں یہ ہو رہا ہے, یا میری گلی محلے میں یہ ہو رہا ہے, یا میرے جو محلہ ہے اس پہ جو گلی میں اسکول لگا ہوا ہے وہاں پہ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اس پہ کون بتائے گا؟ وہ خود بریفنگ دینے والے ہوتے ہیں, وہ تو سب اچھا کی رپورٹ دیتے ہیں, وہ تو سروے کرتے ہیں. تو وہ تو پنجاب میں ایسا لگتا ہے کہ تعلیم ہی تعلیم ہے اور تو کچھ ہے ہی نہیں. جب سامنے آتی ہیں وہ رپورٹس آتی ہیں, آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں, آپ یہیں سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ آپ گورنمنٹ اسکول جو آپ کے ہیں وہ آپ پرائیویٹ آرگنائزیشنز کو دیتے جا رہے ہیں. تو تعلیم کا معیار آپ یہاں سے دیکھ لیں. اور آپ بات کر رہے ہیں کہ اب تو یہ فیلنگ آنا شروع ہو گئی شاید سپرا اور رضا بھائی کہ آپ کو یہ ہو کہ ٹھیک ہے پرائیویٹائزیشن کر دو, کم از کم معیار تو بہتر ہو, چیزیں تو بہتر شاید ہو جائیں, بچوں کو تعلیم تو ملنا شروع ہو جائے. بہت ایک دور کی ابھی یہ منزل نظر آتی ہے. مجھے بتائیں جو دہاڑی باز طبقہ ہے, کھانے پینے کے چکر ہیں, جو 100 200 400 روپے دہاڑی لے کے آتا ہے بندہ, یہ انہی کے بچے ہیں. وہ نہیں ہے جن کے گورنمنٹ جاب ہولڈرز ہیں, جو بزنس مین ہیں, یہ ان کے بچے نہیں ہیں. یہ دہاڑی دار طبقہ جو ریڑھی لگاتا ہے,
آپ پرائیویٹ سیکٹر کو دے رہے ہیں تو وہ بھی 500 سے 700 روپے فیس ہے پر منتھ, کون ادا کرے گا؟ آپ اگر پرائیویٹ سیکٹر میں لے کے جا رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے کہ پرائیویٹائزیشن ہو, اس پہ چیک اینڈ بیلنس ہو, آپ گورنمنٹ سیکٹر میں رہ کے اس پہ چیک اینڈ بیلنس کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے پاس اسٹرکچر موجود ہے, آپ کے پاس ایگزیکٹو نشستیں موجود ہیں, ہیڈ ماسٹر, ڈپٹی ہیڈ ماسٹر, اسکول ٹیچر, سینئر ٹیچرز, پورا اسٹرکچر آپ کا ایجوکیشن کا ہے, آپ اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھ کے اسی میں کیوں نہیں چلاتے؟ صرف یہ مافیا کی بنیاد پہ ہوتا ہے. جب آپ پرائیویٹ سیکٹر کی جانب جاتے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کے پیچھے ایک مافیا ہوتا ہے, مافیا کے پیچھے آپ کے سیاسی شخصیات ہوتی ہیں, اور اس کو بنیاد بنا کے فرنٹ پہ ان بچوں کو رکھا جاتا ہے. وہ رضا بھائی جو پہلے بات کر رہے تھے کہ انہی کو بیچا جاتا ہے, میں معذرت کے ساتھ غلط لفظ استعمال کر رہا ہوں, لیکن یہ بچوں کی بنیاد پہ یہ این جی اوز کو سامنے لایا جاتا ہے, وہ فنڈنگ کرتی ہیں, وہ پیسے لیتی ہیں, وہ پیسے کمائے جاتے ہیں, اور تعلیم نہیں ہوتی اور کوئی اس طرح کی سہولت نہیں دی جاتی. مطلب سارا گیم جو ہے وہ پیسے کا ہے, آپ کو کوئی غرض نہیں ہے کہ بچے تعلیم حاصل کریں یا نہیں کریں. اب یہ ہائرارکی کی طرف آتے ہیں, ایجوکیشن کی ہائرارکی جو صرف اس اسکول کے حوالے سے ہو سکتی ہے کہ ٹیچر ہوں گے, ٹیچرز کے اوپر ہر 25 یا 20 اسکولوں کے اوپر ایک کلسٹر ہوتا ہے جس کو اے ای او کہتے ہیں. اے ای او ہوگا, پھر ڈیپٹی ڈی او ہوگا, پھر ڈیپٹی ڈی او کے اوپر ڈی او ہوگا, ایلیمنٹری ہوگا ڈی او, اور پھر ڈی او کے اوپر ای ڈی او ہوگا. یار 6 تو افسر ہیں صرف جو اسکول کے لیے ہے, جو اسکول کے ہی ہیں. پرائمری, ہائی, اور ان کی سیلریز کو آپ کنکلوڈ کر لیں تو کیا اس حساب سے وہ کام کیا جا رہا ہے؟ 5ویں تک آپ کا علیحدہ سسٹم ہے, 8ویں تک علیحدہ ہے, میٹرک تک علیحدہ ہے, انٹر میں علیحدہ ہے, آپ کا سارا سسٹم علیحدہ ہے. اور آپ سوچیں کہ پورا اسکول ایک ہی گلی میں بیٹھا ہوا ہے, کتنے کلاس کے بچے جو ہیں وہ ایک ساتھ ہی مکس ہو کے بیٹھے ہوں گے, کیا تعلیم مل رہی ہوگی. بالکل صحیح کہا آپ نے, ہنسنے کو بھی دل کرتا ہے اور یقین کریں کہ رونے کو بھی دل کرتا ہے کہ یہ حالات ہیں شہر لاہور کے, جس کی بات کی جاتی ہے کہ پنجاب کی بیسٹ فیسلٹیز لاہور میں. اور نصاب کی میں بات کرنا چاہ رہی تھی. ایک طرف تو انفراسٹرکچر کی بات ہو گئی, دوسری طرف پہلی جماعت سے بی اے تک توانائی بچاؤ مضمون پڑھایا جائے گا. کیا پڑھا کے آپ اس میں سے کیا کیا مطلب کون کون سی چیزیں جو ہے وہ آپ نصاب کا حصہ بنائیں گے جہاں پر بچوں کو کچھ ایجوکیشن مل سکے؟ جی بالکل, ایک تو یہ ہے کہ وہی بات آتی ہے کہ سر دست وہ ماحول تعلیم کا آپ پیدا کر دیں, اور کنزرویشن آف انرجی بھی پڑھائیں, صفائی کی اہمیت بھی بتائیں, لیکن یہ سارے خیالی اور دعوے ہی ہیں اور ان کا تعلق حقائق سے بالکل نہیں ہے. اور یہ پرابلم ہے جو سر اس وقت پنجاب کے بھی اندر ہے, دوسرے صوبوں کے بھی اندر ہے, اور لاہور میں بھی یہ دیکھی گئی ہے, اور ابھی ذکر بھی ہو رہا تھا. یہ انسینٹیوز اور انیشیٹو یہ اچھے ہیں کہ اس طرف چلنا چاہیے ہمیں, لیکن پہلے وہ جو اسکول آپ نے بنائے وہاں پہ ماحول اچھا پیدا کریں, اور اچھا ماحول پیدا کریں گے, تعلیمی سہولیات دیں گے, اور ٹیچرز کو بر وقت آپ ریفریشر کورسز کروائیں گے, اور جو بھی آپ ٹرینڈ لانا چاہتے ہیں, جو میسیج دینا چاہتے ہیں تعلیم کے ذریعے دوران تعلیم, جو پڑھانا چاہتے ہیں وہ ٹیچر کو پہلے پڑھائیں گے تو پھر یہ ممکن ہے. اب یہ ایک بات یہ پچھلے دنوں سے فلوٹ کر رہی تھی کہ ٹیچرز کو ریفریشر کورسز دوران ڈیوٹی, دوران سروس جو کروائے جائیں گے. مثال کو بی ایڈ کیا ہے تو بی ایڈ کی جو نئی چیزیں, نئے ٹرینڈز آ رہے ہیں دنیا بھر میں ٹیچنگ کے, اور اس میں برٹش کونسل بھی ساتھ ایسوسیٹ کر رہی ہے, لحاظاں کر رہی ہے, اور یہ ایک اچھا قدم ہے اس حوالے سے دعووں کی حد تک. تو اب یہ پریکٹیکل آپ نے شیپ دینی ہے, اور جتنے اسکول ہیں ان میں ایکپ کریں بہتر طریقے سے, پھر یہ ممکن ہے. دوسری بات سپرا صاحب آپ تھوڑا بتائیے کہ توانائی بچاؤ, تو ہم تو جو دیہاتی اسکولوں سے آئے ہوئے ہم تو ویسے ہی بڑا جانتے ہیں. حکومت کی اپنی ایک مثال لے لیتے ہیں. سپرا صاحب آپ کی بہت دفعہ یہ خبر بھی آئی ہے کہ وزیر اعظم انرجی سیور جو پروگرام ہے وہ بری طرح ناکام ہو گیا. آپ انرجی سیورز تو تقسیم کر نہیں سکے. آپ ایجوکیشن میں بچوں کو کیا سکھانا چاہتے ہیں کہ ہم فیل ہو گئے انرجی سیور تقسیم کرنے میں, ہم فیل ہو گئے انرجی جو ہے وہ پروڈیوس کرنے میں, یا ہم نے اتنے اربوں روپے جو ہے وہ خرچ کیے پھر بھی انرجی جو ہے وہ کافی نہیں ہے؟ میں آتا ہوں اس پہ بھی, میں صرف ایک کمنٹ کرتا ہوں. یہ آپ نصاب چینج کرنے جا رہے ہیں, مجھے بتائیں اس اسکول میں بچوں کو کیا بتائیں گے کہ بجلی بھی نہیں ہے, جہاں پہ پنکھا بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایک مثال ہے, یہ ایک مثال ہے کہ اس طرح انرجی سیو کرنی ہے. کہ آپ اس میں نصاب میں شامل کر لیں, اور جس دن وہ لیسن یا لیکچر ہوگا تو اس کو کیا پتہ چلے گا کہ ہمیں اوپن کیا اسٹریٹ لائٹس پہ بٹھا کے بتائیں گے کہ یہ بجلی ہے ہماری, اور اس کو بھی بند کر کے رکھنا ہے رات کے وقت, آپ ٹیچر پڑھائے گا تو بجلی کی کیا مثال دے گا؟ رات کے وقت بند رکھنا, دن کے وقت چلانا ہے, کیونکہ ہمارے پاس عقل کم ہے. دوسری بات آپ نے بات کی کہ پرائم منسٹر اسکیم بہت اچھی اسکیم تھی, 280 میگا واٹ اس سے بجلی بچنی تھی. 280 میگا واٹ کا مطلب ہے کہ اگر لاہور شہر کو 280 میگا واٹ مل جائے تو اگر اب 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو وہ 3 گھنٹے پہ آ جائے گی, یعنی کہ آدھا ہو جائے گا. اب یہ بنا
तकसीम होने थे, 40 लाख लेस्को को मिले, उन्होंने तकसीम करने थे, 10 लाख अभी तक तकसीम नहीं हो सके, दीगर कंपनियों ने भी तकसीम नहीं किए, ISCO ने तकसीम कर लिए, फेस्को ने तकसीम कर लिए, गैपको ने मुकम्मल कर लिए। बट बात यह है कि ये एनर्जी सेवर्स जब स्कीम शुरू हुई तो बिलों पे इन्होंने प्रिंट किया कि आप वो एक स्लिप लेके आएँ और लेके जाएँ, ये बिके, ये लोगों को उन अपने लोगों को इन्होंने नवाजा, ये कंज्यूमर्स को नहीं मिले। आप भी लाहौर शहर के रहने वाले हैं, मेरा भी छोटा सा घर है, मैं भी लाहौर में रहता हूँ, मेरे से तो कब मुझे तो एनर्जी सेवर नहीं मिले, रजा भाई को मिले हैं तो बता दें, आपको मिले हैं तो बता दें, हर घर को 2-2 एनर्जी सेवर क्योंकि हमारे पास ये एजुकेशन है कि जरूरत है। बात वही है कि आपका चेक एंड बैलेंस जब नहीं होता, जब आप एक प्रोजेक्ट शुरू करने जाते हैं, उसका शुरू कर दिया, उसकी तशहीर हो गई, लोगों को पता चल गया, आपने अरबों रुपए लगा दिए, अखबारात में बैक पेज पूरा इश्तिहार छपता रहा प्राइम मिनिस्टर एनर्जी सेवर तकसीम का, अरबों रुपए आपने लगाए हैं, लेकिन उसके बावजूद रिजल्ट क्या है? That's exactly my point. I think फिर हम यही सिखाएंगे कि तशहीर किस तरह की जाती है और काम किस तरह नहीं किया जाता, तशहीर करने के बावजूद किस तरह नहीं किया जाता। ये तो एक ये भी, और दूसरी बात ये कि जो नए ट्रेंड्स आ गए हैं, सिपरा साहब आप तो एनर्जी डिपार्टमेंट कवर भी करते हैं और थोड़ा बताइए भी कि आप जैसे LEDs आ गए हैं तो एनर्जी सेवर को भी आप समझा जाता है कि ये भी ज़्यादा बिजली खाता है। जब LEDs आ गए हैं तो फिर LEDs तो फिर आगे वो बात होनी चाहिए थी। फिर ये कि ये एक्सेस आसान करनी चाहिए, ये सोलर की तरफ जाना चाहिए, जो अल्टरनेट उस पे टैक्सेस कौन अफोर्ड करेगा? आपने हर चीज़ पे तो टैक्स लगा दिया, टैक्स इस कदर लगा दिया कि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। सोलर सिस्टम मैं अगर लगाना चाह रहा हूँ, या आम जो कंज्यूमर है वो नहीं लगा सकता। वो जब वो उसकी स्लैब लेगा, उसके रेट तो वो कर लेगा, लेकिन उस पर टैक्सेस आप देख लें, वो उसके अफोर्ड उसको नहीं कर सकेगा। दूसरा एक और प्रोजेक्ट नेपरा ने कहा कि बिजली अगर मैं कंज्यूमर हूँ मैं बनाकर बेच भी सकता हूँ। अच्छा प्रोजेक्ट है कि आपने 2-वे मीटर्स भी बनवाने शुरू किए, इंटरनेशनल लेवल पे जाके आपने मीटिंग्स भी की कि 2-वे मीटर्स बना लें। अगर मैं बिजली बना लेता हूँ, मेरे घर के पास एक्स्ट्रा बिजली है मेरे पास, तो मैं आपको सिस्टम में ऐड कर सकूंगा। जिस तरह आप स्टोरीज देते हैं और जिस तरह आप इस हवाले से बात करते हैं, जब ये किताबें लिखी जाएंगी एनर्जी सेविंग पर, तो आपकी कंसल्टेंसी जो है वो उनको जरूर लेनी चाहिए ताकि असल हकायक जो है वो भी सामने आ सके। सब अच्छा जो है वो ऐसा है कि तालीम कि चलो थोड़ा बहुत मैं काम करता हूँ, ये ऐसे शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं सिपरा साहब या रिपोर्टिंग कर रहे हैं जो हमारी ज़िंदगी के साथ इस वक्त भी हर वक्त कहीं ना कहीं हम जुड़े हुए हैं एनर्जी के साथ। बिल्कुल सही। अब जो प्रैक्टिकल स्टेप्स हो रहे हैं वो ये बता सकते हैं कि असल में कुछ नहीं हो रहा, सब तशहीर की जा रही है और कहाँ पर जो है वो पैसे बचाकर अपने पास लेके जा रहे हैं कि 2018 के इलेक्शन में इस चीज को किस तरह से यूटिलाइज करना है। ये भी एक स्कीम जो है वो चल रही है। बिल्कुल सही। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। एक तरफ तो हम तालीम की बात कर रहे थे, दूसरे जाने में सेहत की बात करना चाहूँगी। कल न्यूज़ नाइट में भी ये बात ज़ेरे बहस आई, डायलिसिस के हवाले से बात की जा रही थी। डायरेक्टर महकमा हेल्थ टीवी पर बैठकर तमाम आवाम के सामने खुलकर कह रहे हैं कि हुकूमत 100% मरीज़ों को डायलिसिस की मुफ्त सहूलतें फराहम नहीं कर सकती। क्या अखज़ करें इससे? किसकी जिम्मेदारी है? लोगों की अपनी जिम्मेदारी है? नहीं, इससे जो फिर हुकूमत टैक्स लेना भी बंद कर दे, या हुकूमत जो है उसके पास और अल्ले तल्ले करने के लिए हैं पैसे और अखराजात, फ़रोई अखराजात बनाए हुए हैं हुकूमत ने, जबकि सही मानों में हेल्थ और एजुकेशन पे कुछ नहीं हो रहा। और अगर पंजाब में गुर्दे के मरीज़ों का अंदाज़ा किया जाए तो ये बेइंतहा है और ऐसे बहुत सारे मरीज़ हैं जो अफोर्ड ही नहीं करते। रेशो बढ़ती जा रही है, साफ पानी आप नहीं फराहम कर रहे हैं, गंदा पानी पी के लोगों के कोताहियों की वजह से ये बीमारियां फैल रही हैं जो गुर्दों की हैं। और फिर इस पे ये है कि ये अपोजिशन, मैं तो फिर कहूँगा कि ये क्या घास बेचने जाती है वहाँ पे असम्बलियों में, जब ये सेहत के इशू पूरी तरह उजागर नहीं कर पाती। जब हुकूमत इधर उधर करती है तो बाग संभालती है उसकी अपोजिशन। तो यहाँ मुझे यूँ ही लगता है कि अपोजिशन और हुकूमत इस कम अज़ कम इस जगह मुत्तफ़िक़ हैं कि किस तरह आवाम को ज़लील और रुस्वा करके रखना है और महरूम करके रखना है। आप क्या कहते हैं? ठीक कह रहे हैं। देखें मेरी बात सुने, वही नारा आपका ठीक है। अब जो गुर्दों का डायलिसिस है उस पर अगर आपका डायरेक्टर इस बात को मान रहा है और एक्सेप्ट कर रहा है, ऑन कैमरा कर रहा है और लाखों लोगों के सामने कर रहा है कि हम लोग सहूलियात फराहम नहीं कर रहे, इससे तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये लोग बेबस हैं, इनके बस में भी नहीं है। अगर गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करे, गवर्नमेंट इनको कुछ दे तो ये सारा कुछ हो सकता है। मुझे ये बताएं, आपके मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में प्राइवेट जो ट्रस्ट हैं
وہ تو کام کر رہے ہیں. آپ صرف جناح ہاسپٹل کی اگزامپل لے لیں, وہاں پہ شیخ حجاز جو ٹرسٹ ہے اس نے ڈائلیسس سینٹر بنایا جو فری آف کاسٹ ہے. تو کیا حکومت اس طرح کا اقدام نہیں اٹھا سکتی؟ آپ کے سامنے ایک ماڈل موجود ہے جہاں پر فیسلٹیز جو ہیں وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ دی جاتی ہیں. ڈاکٹرز اور نرسز کو ان دی اینڈ آف دا منتھ اپریسیشن لیٹر کے ساتھ ساتھ بونسز دیے جاتے ہیں تاکہ ان کا دل کرے کام کرنے کا, ڈیلیور کرنے کا. ایک ماڈل قائم ہے, کیوں مثال نہیں لیتے؟ دیکھیں آپ جب آپ مشینری تو پہلے لائیں نا, آپ مشینری لائیں, وہاں پہ کچھ بنائیں, حکومت کچھ بنائے گی تو یہ بونس ٹھیک ہے, پرائیویٹ سیکٹر کی جانب سے بہت اچھی بات ہے, ابھی انسینٹیوز دیں تاکہ لوگ دل جمی سے کام کریں, جو مریض آ رہے ہیں ان کی اچھا ٹریٹمنٹ ہو, یہ بہت اچھی بات ہے. بٹ بات یہ کہ بیسک کیا ہے کہ گورنمنٹ اگر سہولتیں ہی نہیں فراہم کر سکتی, بنیادی وہ آغاز ہی نہیں کر سکتی, آپ کے پاس مشینری نہیں ہے اس چیز کے لیے, تو آپ کیا کریں گے؟ ڈائریکٹر صاحب تو بے بس ہے نا, ڈائریکٹر صاحب نے تو بیان دے دیا لاکھوں ویورز کے سامنے کہ جناب ہم تو کر ہی نہیں سکتے. اس سے کیا امیج جائے گا؟ اگر کوئی کروانا بھی چاہے گا, کوئی ہاسپٹل جانا بھی چاہے گا, وہ نہیں جائے گا اس طرف, اس کا فائدہ ان کو ہوگا, وہ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل جائے گا, کسی پرائیویٹ اور این جی او کے پاس جائے گا, جو وہ لوگ یا فری سہولتیں دے رہے ہیں یا کم قیمت پہ دے رہے ہیں یا جس طرح بھی دے رہے ہیں, یا برداشت کرتا رہے گا. پھر غریب بیچارہ تڑپ تڑپ کے مر زیادہ برداشت ہی کرے گا, اس کو تو اس کے پاس تو یہ فسائل نہیں ہے, مرض بڑھتا رہے گا, اور مرض جب بڑھتا ہے تو اس وقت کوئی اور کام بھی نہیں. اب کل ملک بھر میں صرف 80 نیفرولوجسٹ ہیں. اب آپ خود اس چیز سے اندازہ لگا لیں, اور پھر آپ کس منہ سے یہ کہتے ہیں کہ مخیر حضرات سامنے آئے. حکومت کیا کر رہی ہے اس حوالے سے؟ کیوں اقدامات نہیں کیے جا رہے؟ حکومت کا کام ہی اب یہ رہ گیا ہے کہ ایسے منصوبوں پر کام کرے جن پہ تشہیر زیادہ ہو, جن پہ ووٹ بینک میں اضافہ ہو, جس میں صحیح معنوں میں ریولوشن آتا ہو. وہ آپ کی صحت اور تعلیم ہے. اگر تعلیم یافتہ شخص ہے تو اپنی صحت مینٹین کر سکتا ہے, اور اگر آپ صحت مہیا ہمارے پاس چوائس کیا ہے؟ آپ اپوزیشن کر رہے تھے, آپ حکومت کی بات کر رہے تھے, دونوں کا ہی. عوام کے پاس کیا چوائس رہ جاتا ہے؟ وہ کیا چوز کریں؟ میں اس بات تک پہنچا ہوں کہ جو آپ کے ووٹ لیتے ہیں اور لینے کے دعوے دار بنتے ہیں, دونوں ہی, چاہے وہ حکومت میں ہو چاہے وہ اپوزیشن میں ہو, وہ ایک دوسرے کے ساتھ نورا کشتی کر رہے ہوتے ہیں. ایک طبقے کو جو رول کر رہا ہوتا ہے اسی کو دوام دے رہے ہوتے ہیں. وہ غریب بندے کو, غریب فیملیز کو, اور ان لوگوں کو, اور اس آبادی کے اس حصے کو جو بڑا حصہ بھی ہے, اس حصے کو امپاور صحیح معنوں میں نہیں ہونے دیں گے. آپ بے شمار پروگرام کریں گی, ہر بار ہم کوستے بھی رہیں گے, لانتے بھی بھیجیں گے, لیکن حقیقت یہی ہے, اور اسی کو ماننا ہمیں پڑے گا کہ ہمارے ساتھ یہ ناانصافی ہوتی رہے گی. نوٹ کریں کہ ہر دفعہ ایک نئی مثال سامنے آتی ہے جس پر ہم بات کرتے ہیں, ثبوت سامنے آتے ہیں جس پر بات کی جاتی ہے. بالکل, یہ ہر بار ہوتا ہے. جنرلی بات نہیں کی جاتی ہے, پھر بھی حکومت نہیں سنتی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ مان لیں کہ حکومت کی ترجیحات میں ہیلتھ نہیں ہے. حکومت کی پرائورٹی ہے ہی نہیں. وہی بات نا, اب بات یہ ہے کہ 200 ارب روپیہ اورنج لائن میٹرو ٹرین پہ خرچ ہو رہا ہے. اگر یہی 1 ارب ہر 36 اضلاع ہیں ان میں یہ ڈائلیسس سینٹر بنا دیا جائے, اور وہاں پہ جو لوگ گردے کے مریض ہیں وہ وہاں پہ علاج کروا سکیں. مجھے جینوئنلی ہنسی آ رہی ہے, وہ اس وجہ سے کہ پرسوں ہم نے خبر ڈسکس کی تھی کہ جتنے مراکز ہیلتھ ہیں وہاں پر ادویات کے لیے فنڈز موجود نہیں, اور آپ بات کر رہے ہیں کہ ڈائلیسس یونٹس بنا دیں, ان کو تو ڈاکٹرز نہیں موجود ہوتے. خیر ٹائم میرے پاس کم ہے, مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا پڑے گا. بہت شکریہ آپ دونوں کا, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور یہاں ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد آپ ہیڈ لائنز جان سکیں گے, اس کے بعد پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. خوش آمدید کہیں گے آپ کو اسٹوڈیو میں, اور ناظرین اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ڈی جی اسپورٹس پنجاب ذوالفقار احمد گھمن صاحب موجود ہیں. پنجاب میں اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بات کریں گے, کیا پالیسیز بنائی جا رہی ہیں, کس طرح پروموٹ کیا جا رہا ہے, اور مصروفیات آج کل کیا چل رہی ہیں, وہ ان سے جانیں گے. السلام علیکم ڈی جی صاحب, کیا حال چال ہے؟ تھینک یو سو مچ سر فار کمنگ. کیا مصروفیات چل رہی ہیں آج کل؟ ابھی تو میں نے ٹیک اوور کیا ہے اس 1 اکتوبر میں میری ٹرانسفر ہوئی ہے, اور اس کے بعد ہم نے ایک پلان بنایا ہے کہ ہاؤ ٹو گو اباؤٹ, اور کس طرح ہم نے سپورٹس کو جو ہے ریوائیو کرنا ہے. جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ سپورٹس کے حوالے سے ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں. پچھلے 2 ڈیکڈز میں جب آپ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اولمپکس میں بھی ہمیں کوئی نہ کوئی ملتا ہے میڈل, اور ورلڈ کپس میں اور ایشین کپس میں اور ڈفرینٹ لیول کے اوپر, انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہماری کارکردگی کافی بہتر تھی, جو کہ بتدریج نیچے کی طرف گئی ہے. اور اس دفعہ نے دیکھا ہے اولمپک میں جو ہمارا کانٹینجنٹ گیا ہے اور جس کا جو حال,
تو میرا جو فرسٹ کام ہے وہ ریوائول آف سپورٹس گلوری ہے. یہ میرا مشن ہے اور چیف منسٹر پنجاب کی ہدایات بھی یہی ہیں کہ سپورٹس کو ریوائیو کیا جائے اسی طرح. تو اس کے لیے ہم ایک جامع پلان بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کے اوپر کام کریں گے اور یو ول سی دا ریزلٹس انشاءاللہ. اچھا کس طرح سے پاسبل ہے کیونکہ گراس روٹ لیول پر اب دیکھیں تو سپورٹس کہیں بہت پیچھے رہ گئی ہیں. اب صرف شاید کرکٹ ہے جو اس لیے بھی مقبول ہے کہ اس کے لیے ریسورسز بہت کم چاہیے ہوتے ہیں. اب گلی محلوں میں چھت پر کہیں پر بھی بچے جو ہیں وہ کھیل سکتے ہیں. اسکول میں گراؤنڈز نہیں ہیں, کالجز میں اس طرح سے سپورٹس کو پروموٹ نہیں کیا جا رہا. تو کیا اسٹریٹجی اپنائی جائے گی؟ سیبل صاحب ایک تو بات یہ ہے کہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے, لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ اس سال چیف منسٹر صاحب نے کمال مہربانی کرتے ہوئے 5,000 ارب روپے جو ہیں وہ 5 ارب روپے بنتے ہیں, 5,000 ملین پاکستانی روپیز جو ہیں وہ سپورٹس کے انفراسٹرکچر کے لیے دیے, جس سے ہم پہلے فیز میں 100 گراؤنڈ بنا رہے ہیں. 23 گراؤنڈز ہم لاہور میں بنا رہے ہیں, باقی ہم سارے پراونس میں بنا رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ سلسلہ یہیں رکے گا نہیں, اس کے بعد ہم دوسری کھیپ آئے گی انشاءاللہ. یہ ہم دسمبر یا جنوری تک یہ فیز مکمل ہو جائے گی اور پھر فنانشیل ایئر کے کلوز سے پہلے انشاءاللہ تعالی ہم مزید اس میں کوشش کریں گے 100-150 گراؤنڈز کا اضافہ کیا جائے. اور اس کے ساتھ ہی جو ہماری انفراسٹرکچر اس وقت موجود ہے جس کا بہت برا حال ہے, اس کو بھی ہم نے اپ گریڈ کرنا ہے اور اس کی پراپر مینٹیننس, یہ ساری چیزوں کے اوپر سائمنٹینیسلی کام ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی اور دوسرا سپورٹس کی جو بہتری کے لیے میں سمجھتا ہوں سب سے ضروری کام ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ اکیڈمی ہونا بڑی ضروری ہے, کیونکہ سپورٹس اب ایک آرٹ اور کھیل نہیں رہ گئی, یہ ایک سائنس بن چکی ہے. صحیح. اور اس کے لیے جب تک لیٹسٹ ٹیکنالوجیز اور لیٹسٹ ریسرچ جو کی ہوئی ہیں دنیا ساری نے, اس کے اوپر ہم نے کام نہ کیا, ہمارے کوچز نے, ہمارے بچوں نے, تو پھر ہم وہ مقام حاصل نہیں کر سکیں گے جو مقام دنیا میں ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور 2020 جو ہے اولمپکس, اس کے اوپر ہماری نظر ہے. میں اس کو سامنے رکھ کے انشاءاللہ تعالی اس پہ ہم محنت کریں گے اور کام کریں گے. بالکل صحیح. اچھا آپ نے سپورٹس اکیڈمی کی بات کی, ابھی جو سپورٹس کمپلیکس ہے وہاں پر کس طرح سے, لاہور شہر کی اگر بات کریں تو کس طرح سے کام کیا جا رہا ہے, اور کیا باقی شہروں میں بھی اس طرز پر اکیڈمیز یا کمپلیکسز بنائے جائیں گے؟ ابھی تو ہم پروونشل لیول پہ اکیڈمی بنائیں گے. ایز سچ اس لیول کی اکیڈمی ہمارے پاس موجود نہیں ہے. ہمارے اس ADP میں اور اس سال جو فنانشیل ایئر ہے اس میں اکیڈمی کا جو ہے ایک کانسیپٹ ہم نے رکھا ہوا ہے. سپورٹس سٹی کا کانسیپٹ بھی ہے اور اکیڈمی بھی ہے. وہ پہلے پنجاب میں بنائیں گے, پھر ہمارا لیٹر سٹیج پہ ہمارا یہ ہے کہ ہم اس کو ڈویژنل لیول کے اوپر اکیڈمیز کو لے جائیں گے, جہاں پہ کوچز کی بھی ٹریننگ ہوگی اور ایٹ دا سیم ٹائم وہاں پہ بچوں کی بھی ٹریننگ ہوگی. صحیح. ریز صاحب ابھی آپ نے فنڈز کی بات کی کہ 5 ارب جسے کہا جا رہا ہے کہ وہ مختص کیے گئے ہیں کہ اس کے اوپر استعمال کیے جائیں گے, کیا وہ فنڈز مل بھی جاتے ہیں یا صرف ایسے ہی بس کہہ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد فنڈز اس طرح سے ملتے نہیں ہیں, یوٹیلائزیشن اس کی اس طرح سے نہیں ہوتی جس کے لیے مختص کیا جاتا ہے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اس میں سے ہمیں 3,000 تو مل بھی چکا ہے اور باقی بھی ہمیں مل جائے گا. پیسے مختص جب ہو جاتے ہیں مطلب فنڈز کی کمی نہیں ہے؟ فنڈز کی بالکل کمی نہیں ہے. اور اس کے جہاں تک یوٹیلائزیشن کا تعلق ہے تو میں یہ ضرور ہے کہ اس لیول کا کام میں یہ جو میری ایکسپیکٹیشنز تھیں جو جتنے میں دیکھے ہیں وہ نہیں ہے, لیکن اس کے لیے تو میں نے ان کو کہہ دیا ہے کہ 0 ٹالرنس ہے. اگر کوئی ایک بندہ ٹھیک کام ٹھیکیدار یا کوئی کانٹریکٹر اگر کام نہیں کرتا تو وہ مجھے نہیں چاہیے. صحیح. تو انشاءاللہ بہتری ہوگی اور بہتر کام ہوگا. اچھا آپ نے کہا کہ آپ کا ٹارگٹ جو ہے وہ 2020 اولمپکس ہے, جہاں پر آپ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب تمام پالیسیز اور چیزیں جو ہے وہ اسٹیبلش کریں گے. شارٹ ٹرم ٹارگٹس کیا ہیں کہ کس طرح سے اسٹیبلش کیا جائے گا؟ شارٹ ٹرم ٹارگٹس جو ہیں یہ اب نومبر میں ہم کرنے جا رہے ہیں ٹرین دی ٹرینرز پروگرام, جس میں ہمارے کوچز جو ہیں اور فزیکل سائنس کے جو ہمارے ٹیچرز ہیں, آپ کو پتہ ہوگا کہ فزیکل کالجز بھی یہاں پہ موجود ہیں, ٹیچرز بھی بے شمار موجود ہیں اور ڈیفرنٹ ایسوسیشنز جو یہاں پہ کام کر رہی ہیں ڈیفرنٹ گیمز کے لیے, تو ان کو ہم نے سب سے پہلے ٹرین کرنا ہے.
سو دیٹ کہ وہ واپس اپنے ڈسٹرکٹس میں جا کے اپنے لوگوں کو ٹرین کر سکیں. اس کے لیے ہم نیشنل اور انٹرنیشنل جو ایکسپرٹس ہیں ان کی خدمات بھی حاصل کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارا رابطہ شروع ہو گیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. سب سے پہلے تو ہم ایک ان کو ٹریننگ دیں گے جنہوں نے آگے بچوں کو ٹرین کرنا ہے. صحیح. اور میرے خیال سے یہ چیز بہت ضروری ہوتی ہے. یہ بہت ہی ضروری ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جب تک ہم دنیا کہیں کی کہیں جا چکی ہے اور ہم اب پرانی ٹیکنیکس بالکل صحیح, ان کو کمپیٹ کرنے کے لیے آپ کو ایڈوانس جتنی بھی ٹیکنیکس ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا تو بہت ضروری ہوگا. جی صاحب, ابھی آپ نے بڑی خوشخبری سنائی ہے ان بچوں کے لیے جو سپورٹس کا حصہ بننا چاہتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے, اب اکیڈمی بن جائے گی تو ان بچوں کے لیے جو ایکسل کرنا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں ان کے لیے آسانی رہے گی. سو کب تک ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ یہ اکیڈمی کمپلیٹ ہو جائے گی اور ٹریننگ شروع ہو سکے گی؟ ٹریننگ تو ہم بہت جلد شروع کر دیں گے کیونکہ ہمارے پاس جتنے لاجسٹکس اور بورڈنگ ہمارے پاس اس وقت اویلیبل ہے اس میں بھی ہم کر سکتے ہیں. اور وہ ہم نے ایک تو یونین کونسل کے لیول پہ, پراونس کے لیول, پھر نیشنل لیول تک ہم گیمز کروا رہے ہیں تمام سپورٹس کی. اس میں جو ٹیلنٹ ہنٹ کریں گے اور جو ٹیلنٹ ہمیں نکلے گا, جو بچے ایسے نکلیں گے اس ایج میں, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بچوں کی اصل ایج جو آج کل لیٹسٹ ریسرچ ہے وہ ہے 10 سال. اچھا. یہ ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ جی بچے جو ہیں وہ 16 سال کے لیں, 18 سال کے, 20 سال کے, 25 سال کے, وہ آپ کے کام کے نہیں ہیں اس کام کے جو آگے جا کے 8-10 سال اس ملک کی خدمت کر سکیں اور نام روشن کر سکیں. تو 10 سال 12 سال میکسیمم اس ایج میں اگر آپ بچوں کو پک کریں گے اور ان کو ٹرین کریں گے اور ان کے ساتھ دوسری ایجوکیشن بھی کروائیں گے, اس قسم کا پروگرام کرنے کا ہمارا ارادہ ہے. این جی اوز بھی ہم ساتھ ملائیں گے, ہم کارپوریٹ سیکٹر کو بھی ساتھ ملائیں گے. صرف اسٹیٹ کا ہی کام نہیں ہے, پوری سوسائٹی کا یہ کام ہے. اور سب جتنے بھی لوگ ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہمیں بڑا پازیٹیو رزلٹ آ رہا ہے, وہ ہمارے ساتھ شامل ہونے کو تیار ہے. تو ان کو پھر جب ہم ایک باقاعدہ ایک پروگرام کے تحت جب ان کو ہنٹ کر لیں گے, جب ان کو ہم سلیکٹ کر لیں گے تو پھر ان کی ہم ابھی سے شروع کرا دیں گے. باقی بلڈنگز تو بنتی رہے گی, لیکن ابھی ہمارا کام اس سال ہی انشاءاللہ شروع, اگلے سال کے اوائل میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اکیڈمی میں بچوں کو بھیجنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. سو اس میں یہ کیوں نہیں کیا جاتا ڈی سی صاحب کہ اسکول لیول پر, چھوٹے لیول پر, جیسے آپ نے بتایا کہ چھوٹی ایج میں اگر بچے ٹرین ہونا شروع ہو جائیں تو وہ زیادہ ایکسپرٹ بنتے ہیں جس بھی گیم میں وہ کھیلنا چاہیں, تو اسکول لیول پر ان ایکٹیویٹیز کو کیوں نہیں انٹروڈیوس اس لیول پر کرایا جا رہا ہے کہ وہاں پر گراؤنڈز بھی ہوں, رننگ ہو, کرکٹ ہو سکے, ہاکی کے لیے چلیں آپ کو بہت بڑا گراؤنڈ چاہیے, بٹ کچھ جو بیسک سپورٹس ہیں وہ کیوں نہیں لازمی کرا دیا جاتا؟ یہ سیمل بڑا اچھا کویسچن ہے آپ کا. جب ہم اسکول میں تھے تو لازم تھا کہ ہر بچہ جو ہے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرے. اب یہ جو ہمارا انٹرنیٹ ہے یا یہ جو موبائل فون آپ کے ہاتھ میں ہے, وہ بچے اس سے فارغ ہوں تو گراؤنڈ کی طرف آئیں. جب گراؤنڈ میں نہیں آئیں گے تو ان کی فزیکل گروتھ نہیں ہوگی جس طرح کے گروتھ ہونی چاہیے, اسپیشلی میلز کی. بلکہ اب تو کہتے ہیں کہ فیمیلز کی بھی گروتھ تب ہوگی پراپرلی, ان کی بونز سٹرانگ ہوں گی یا باڈی سٹرانگ ہوگی جب تک وہ پلے فیلڈز میں جب باہر نکل کے نہیں جائیں گے, باہر انوائرمنٹ میں نہیں جائیں گے, کھلے انوائرمنٹ میں, تو وہ اس کی عادت بڑی کم ہوتی جا رہی ہے. اس لیے میں جو میری پروپوزل چیف منسٹر صاحب کے میں گوش گزار کرنے جا رہا ہوں, اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ایک سپورٹ ہر بچے کے لیے کمپلسری کر دی جائے, سو دیٹ کہ ہر بچہ کوئی نہ کوئی گیم ضرور کھیلے, اپنی مرضی کی, اپنی چوائس کی, گراؤنڈ میں آئے اور گراؤنڈ میں آ کے اور 4 قدم چلے گا بھی نا تو اس کا بھی اس کو فائدہ ہوگا. اور دوسرا تھا ہمارے دور میں ایک سپورٹس بیسس پہ داخلے ہوتے تھے, اس کے کچھ نمبر رکھے ہوتے تھے. ایون پروفیشنل کالجز میں جانے کے لیے بھی وہ بریکٹ ہوتی تھی, بے شک چھوٹی سی ہوتی تھی لیکن ایک ایج ہوتا تھا, تو وہ بھی بند ہو گیا. اس کے لیے بھی ہم ریکویسٹ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ بھی ریوائیو کی جائے, سو دیٹ کہ انسینٹیو دیا جائے بچوں کو وہ دے کم ٹو دا گراؤنڈز. گراؤنڈ میں آنا بہت ضروری ہے ایک ہیلتھی سوسائٹی کے لیے. پلیٹ فارم تو ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے جس کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں. جی بالکل بڑا اچھا ہے. ہم انٹر اسکول اور انٹر کالجیٹ شروع کر رہے ہیں نا, یہ جو ہماری گیمز ہے اس میں انٹر اسکولز بھی ہے, اسکولز کے آپس میں کمپٹیشن ہو, اور اسی طرح گیما گیمی جیسے پہلے ہوتی تھی, بڑی رائیولری ہوتی تھی. مجھے یاد ہے اپنے دور میں ہم گورنمنٹ کالج میں تھے, سول لائن کالج تھا ایک, ہماری جب گورنمنٹ کالج اور سول لائن کالج کا میچ ہوتا تھا تو ہمارا پورا کالج وہاں پہنچا ہوتا تھا.
I still remember. आती थी ना, और वो उस चीज को, उन फेस्टिवल्स को एंजॉय किया जाता था। शायद लोग इस तरफ आते नहीं हैं, उनको लगता है कि करियर नहीं है स्पोर्ट्स की तरफ, या बच्चों को या उनके पेरेंट्स को खास तौर पर जिन्होंने रुझान बनाना होता है, उनको ये लगता है कि स्पोर्ट्स की तरफ जाके क्या कर लेंगे, वो करियर बिल्डअप तो नहीं करेगा, उसको किसी पढ़ाई वाली साइड पे किसी ऐसी जगह पे लगाएंगे कल को नौकरी करके 4 पैसे कमा सके। ये जो एक माइंडसेट है, इसको कैसे तब्दील करें? नहीं, ये माइंडसेट जो है ये मिसकंसेप्शन है। जो पेरेंट्स हैं ना, उनमें क्लैरिटी नहीं है। ये बात ये है कि ये एक सोर्स ऑफ अर्निंग ना बने। अगर सोर्स ऑफ अर्निंग भी बने तो उस दुनिया के अमीर तरीन लोग जो है वो स्पोर्ट्समैन हैं आज भी, आप देख लें ये। लेकिन अर्निंग ना भी बने तो उनकी फिज़िकल ग्रोथ के लिए तो एक चीज़ ज़रूरी है कि जब तक उनकी फ़िज़िकल ग्रोथ है, बीमारियों से बचेंगे, उनकी बॉडी स्ट्रांग होगी, एंड तक वो देखें कितना ज़रूरी एलिमेंट है एक। सही। ये सिर्फ अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप ना देखें, अर्निंग में भी जो एक्सेल कर जाए, इसमें ऊपर टॉप लेवल पे चले जाए, तो वो अर्निंग की वो आप देख ही रही हैं आपके सामने। लेकिन बेसिकली ये सोचना चाहिए कि फिजिकल एक्टिविटीज़ कितनी ज़रूरी है एक हेल्दी माइंड के लिए भी। आपने कुछ भी करना है, अगर आपका वो स्टेमिना है तो आई थिंक मेहनत करने में भी आपको आसानी रहती है, अगर आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग है। ये चीज़ तो देखी गई है। अच्छा, दूसरी जानिब ओवरऑल पंजाब की बात करें तो मुख्तलिफ जगहों पर, शहर लाहौर की तो हम बात ही करें, लेकिन बाकी जगहों पर जो है वो किस तरह से इकदाम किए जा रहे हैं स्पोर्ट्स को फ़रोग देने के लिए, इस पर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। पंजाब भर में स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ के हवाले से हम बात कर रहे हैं और डीजी स्पोर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्फ़िकार साहब, अभी हम बात कर रहे थे जैसे कि पूरे पंजाब में इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फैलाया जाएगा और वहाँ पर इस रुझान की तरफ लाया भी जाएगा। सो इसमें अभी मैंने एक चीज़ देखी है, जो कंप्लेन एंड सजेशन सेल आपने बनाया है कि पूरे कहीं पर भी कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको व्हाट्सएप किया जा सकता है, फ़ोन कॉल किया जा सकता है, फेसबुक पेज है आपका स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के नाम से जहां पर रिस्पॉन्ड किया जाता है। तो किस किस्म की शिकायत जो है यहाँ पर मौसूल हो रही हैं? अभी तो हमने इसको शुरू किया है 2-3 दिन पहले जी, और मुख्तलिफ शिकायत आती हैं और मैं पर्सनली मेरे पास वो लेके आई जाती हैं और मैं फिर उसके ऊपर जो है उसका रिप्लाई ख़ुद देता हूँ। तो मेरी आपसे, आपके तवसत से लोगों से अपील होगी जो भी देख रहे हैं, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ सिटी 42 का कि उन्होंने मुझे मौका दिया था कि मैं लोगों से मुखातब हो सकूँ। ये हर जो पाकिस्तानी है उसका फ़र्ज़ है कि वो जो स्पोर्ट्स लवर है वो तो स्पेशली उसका तो चूँकि इंटरेस्ट है, जो स्पोर्ट्स लवर नहीं है वो अपने बच्चों के लिए, अगली जनरेशन के लिए वो खुदारा हमारे साथ तावन करे, आगे बढ़े, मुझे मिलना चाहे किसी वक्त भी 24 घंटे मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मुझे मिल सकते हैं। और ये मेरी ईमेल जो राउंड दी क्लाक है, और वेबसाइट हमने नहीं बनाई है, उसमें तमाम इन्फॉर्मेशन होगी ऑन लाइन। वो अपनी ग्राउंड की बुकिंग करवा सकते हैं। अच्छा, यहाँ से बैठे हुए अगर खाने वाल उनको एक ग्राउंड चाहिए, लेट्स से सॉकर की ग्राउंड चाहिए या उनको क्रिकेट की ग्राउंड चाहिए, तो वो ऑनलाइन वो बैठ के उसकी बुकिंग करवा सकते हैं और इट इज़ वर्किंग 24 आवर्स। सही। अच्छा, मैं साथ ही साथ बताती भी चलूँ कि कुछ लोगों को अगर कुछ क्यूरीज हैं या कुछ आप देखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, कंप्लेन करना चाहते हैं, तो फेसबुक का जो पेज है वो तो है ही स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के नाम से। वेबसाइट जो है वो punjabsportsboard.com के नाम से है, और दूसरी जानिब कंप्लेंट्स भी आप कर सकते हैं @punjabsportsboard.com। नंबर्स भी दिए गए हैं जिनमें व्हाट्सएप नंबर है 03212 4201049 और कॉल के लिए जो है वो 04299232501, इस पर कॉल कर सकते हैं और कंप्लेन बता सकते हैं। अच्छा, अभी आपने ग्राउंड्स की बात की सर, तो मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि शहर में ग्राउंड्स को आबाद करने के लिए क्या किया जा रहा है? अभी बहुत सी जगहों पर शहरियों की ये कंप्लेंट्स होती हैं कि कहीं हमारे कभी यहाँ पर ग्राउंड्स हुआ करते थे, अब कंक्रीट की जो है वो पूरी टफ बिछा दी गई है, अब सड़कें बन रही हैं, हर चीज़ को ख़त्म किया जा रहा है, ग्राउंड्स कम से कम होते जा रहे हैं। सो ग्राउंड्स को रिवाइव करने के लिए, ताकि जो गली मोहल्लों की स्पोर्ट्स है उसको भी जो है वो बेहतर किया जा सके, बहरहाल फिजिकल एक्टिविटी तो है वो भी, तो उसके लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? हाँ, ये पंजाब गवर्नमेंट बड़ा सीरियस है इस मामले में, और चीफ मिनिस्टर पंजाब का इसमें बड़े वाज़ेह अहकामात हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड्स बनाई जाएँ, सो दैट के बच्चे जो हैं वो गली में खेलने की बजाय उनके अब है
کیونکہ کنجیشن اتنی ہو چکی ہے, آبادی اتنی بڑھ چکی ہے, اسپیشلی ود ریفرنس ٹو لاہور اگر میں آپ کو بات کروں تو آپ وہ اس کو آپ بتا نہیں سکتے نمبرز میں کہ 1.5 کروڑ ہے, 2 کروڑ ہے, کتنی آبادی ہے. وہ اتنے لوگوں کو, اتنے بچوں کو پرووائڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس لینڈز اویلیبل نہیں ہے. اس میں سے اور ہماری کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لینڈ نکال کے لوگوں کو جو ہے وہ پلے گراؤنڈز بنائے جائیں. اس اسٹیٹ لینڈز بھی کئی جگہ پہ موجود ہیں, گورنمنٹ کی اپنی لینڈز ہیں, اس کے ہم سروے کر رہے ہیں. لاہور میں 23 گراؤنڈز تو اس وقت بن رہی ہیں. اچھا. جو ہم دسمبر تک لوگوں کے حوالے کریں. اس میں کس چیز کا گراؤنڈ؟ اس میں تمام گیمز ہیں, گراؤنڈ کے مطابق ہے, گراؤنڈ کے سائز کے مطابق ہے. اب دیکھیں اب جو زمانہ آ گیا انڈور گیمز جو ہے, انڈور اگر ہمارے پاس 5-6 کنال بھی اگر ہو تو ہم انڈور جمنیزیم بنا دیں گے. اب آپ کی اطلاع کے لیے اور لوگوں کی اطلاع کے لیے 48 جمنیزیم پورے پنجاب میں بن رہے ہیں. 48 جمنیزیم. صحیح, لیکن وہ کب سے بن رہے ہیں؟ مطلب اگر آپ نے انڈور کی بات کی ہے, جیسے سوئمنگ پول ہے, وہ کتنے سالوں سے وہ منصوبہ لٹکا ہوا, ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا. انڈور گیمز میں اور بھی بہت سی چیزیں آتی ہیں, اسکواش کورٹ ہے, ٹینس کورٹ ہے, کیوں نہیں اس کو اپ ٹو دی مارک بنایا جا رہا جو آلریڈی موجود ہے؟ اچھا, میں یہ بھی خوشخبری دیتا ہوں اپنے لوگوں کو کہ لاہور میں جو سوئمنگ پول ہے دیٹ از اے اسٹیٹ آف دی آرٹ. پاکستان میں ایسا سوئمنگ پول نہیں ہوگا, نہ ہے. اور ٹینس کورٹ بھی اس کے ساتھ ہے, جمنیزیم بھی اس کے ساتھ ہے. میں یہ آپ کو کہوں, آپ یہ ایک میں ٹائم فریم نہ لیں, ٹائم فریم یہی ہوگا 1.5 مہینہ. میں بہت جلد اس کی اناگوریشن کراؤں گا. اچھا, مطلب جلد جلد وہ مکمل بالکل آپ کو بلاؤں گا وہاں پہ. اور وہ پینڈنگ چلا آ رہا تھا, جیسے لگ رہا تھا کہ اسپورٹس بورڈ کا شاید کوئی انٹرسٹ نہیں رہ گیا ہے اس میں. نہیں, اسپورٹس بورڈ کا اس میں انٹرسٹ یہ تھا کہ وہ کچھ چیزیں سب سٹینڈرڈ ہوئی ہیں, وہ میں نے انڈیکیٹ کی ہیں کہ اس کو آپ کریکٹ کریں, اور پھر اس کو اس کی اپ لفٹ اپ گریڈیشن کا کام اس وقت جاری ہے, جو بہت جلد ہو جائے گا. یعنی اس سال ختم ہونے سے پہلے ہم لاہور کے شہریوں کو یہ تحفہ دیں گے انشاءاللہ تعالی. بالکل صحیح کہ وہ مکمل ہو جائے گا اور فنکشنل ہو جائے گا. بالکل انشاءاللہ مہینے کے اندر. دوسری جانب یہ تو ایک سوئمنگ پول ہو گیا جو بہت بڑے لیول پر اور بڑا چیلنجنگ ایک کام تھا جس کو مکمل آپ نے کہا انشاءاللہ جلد کر لیا جائے گا. دوسری جانب کیا یہ پاسبل ہے کہ ہر ٹاؤن لیول پر یا کمیونٹی سینٹرز بنائے جائیں جہاں پر یہ انڈور گیمز کو وہاں پر انٹروڈیوس کرایا جائے, تاکہ اتنی دور سے آ کر لوگ ایک ہی جگہ پر آئیں گے تو وہ ڈیفینیٹلی رشی بھی بہت زیادہ ہو جائے گا. اور آپ کو بھی پتا ہے, آپ نے جیسے ابھی کہا کہ لاہور کی آبادی بہت زیادہ ہے, تو وہ ایک سوئمنگ پول تو کافی نہیں ہوگا نا سب کو ٹیکل کرنے کے لیے. تو کیا یہ پاسبل ہے, اس طرح کی کوئی منصوبہ بندی کی جا سکتی ہے کہ ٹاؤن لیول پر کچھ کمیونٹی سینٹرز بنائے جائیں؟ جی بالکل, میں نے آپ کو عرض کیا ہے نا کہ یہ 48 کے قریب ہمارے جو جمنیزیم بن رہے ہیں, جن میں انڈور تمام گیمز تقریباً انڈور گیمز جس میں موجود ہیں. اس میں سے اس سال کے آخر تک ہم آپ کو 25 سے 30 اسٹیڈیم جو جمنیزیم ہیں دیٹ از, اور میں یہ آپ کو بتاؤں یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے. یہ چیف منسٹر صاحب نے مہربانی کی اور انہوں نے اتنا پیسہ دیا جو کہ وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے وہ چیز. چلیں سر, آپ اتنے ہوپ فل لگ رہے ہیں اور ابھی آپ نے چارج سنبھالا ہے, خود بھی آپ کا اسپورٹ سے تعلق ہے, ہاکی کھیلتے رہے ہیں آپ, تو آئی تھنک کہ آپ کا پرسنل انٹرسٹ بھی ہوگا اور چیزیں جو ہے وہ بہتر طور پر ہینڈل بھی ہو سکیں گی. تو جو ڈیڈ لائن آپ دے رہے ہیں, چاہے وہ اس کو چلے میں ٹائم فکس تو نہیں لے رہی ہوں, لیکن جلد جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں آئی ہوپ کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اسی طرح سے مکمل ہو. ایک سوال میں ضرور پوچھنا چاہوں گی, چونکہ آپ خود بھی ہاکی کھیلتے رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے ان تمام چیزوں کا. ابھی پچھلے دنوں جو عمان کی ٹیم آئی ہوئی تھی, ہاکی اسٹیڈیم میں انہوں نے گیم کھیلی اور اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جو آسٹریٹرف ہے وہ اپ ٹو دی مارک نہیں ہے, وہ اس طرح سے گیند کو تھرو نہیں کرتی ہے جو ریکوائرڈ ہوتی ہے. تو کیا اس کو نوٹس میں لیا جا رہا ہے؟ ہاں, میں نے اس کا نوٹس لیا ہے, کمیٹی بنائی ہے جو مجھے رپورٹ پیش کر رہی ہے, اور میں ویسے بھی آپ کی اطلاع کے لیے ہم 3 آسٹروٹرف اس وقت امپورٹ کر رہے ہیں. ایک آ چکی ہے, 2 آنی ہے. اچھا, اور وہ ہم نے بڑی جلد انشاءاللہ تعالی, میری کوشش ہے کہ اس سال ختم ہونے سے پہلے وہ وہاں پہ لے کر دی جائے اسی گراؤنڈ کے اوپر. اور یہ جو ایگزسٹنگ ہے اس کو ہم پریکٹس گراؤنڈ کے جو باہر ہے
वहाँ पे शिफ्ट कर अच्छा। तो इंशाल्लाह ताला ये मसला भी हल हो जाएगा। शिकायत मुझे भी मिली है इसमें। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सर आप तशरीफ लाए एंड गुड लक फॉर ऑल द चैलेंजेस। नो डाउट बहुत बड़ा काम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम भी है, लेकिन मुझे पता है कि आप पर्सनल इंटरेस्ट लेके करेंगे क्योंकि आपका खुद भी लगा हुआ है और वैसे भी आप चीज़ों को लुक आफ्टर भी कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गुड लक फॉर दैट। शुक्रिया। बिल्कुल, और इसी के साथ नाज़रीन हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। और अब सेगमेंट्स की तरफ चलेंगे और सबसे पहले सेल्स और प्रमोशंस की बात की जाएगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी ब्रांड्स पर सेल लगी है। शामिल करेंगे बचत बाजार। बचत बाजार में सबसे पहले हमारे पास है जुनैद जमशेद, जिस पर अप टू 50% तक आपको ऑफ मिलेगा। गुल अहमद पर अप टू 70% तक आपको ऑफ मिलेगा। और अगर आपको मेरी वार्डरोब पसंद आ रही है तो सलीम फैब्रिक्स लिबर्टी मार्केट जाइए, वहाँ पर आपको ह्यूज रेंज ह्यूज कलेक्शन मौजूद होगी, वहाँ पर आपको मिलेगी, ज़रूर जाएं। 15% तक ऑफ भी आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और प्रमोशंस की बात करते हैं। हाइपर स्टार अगर आप जा रहे हैं तो हाइपर स्टार में वेस्ट पॉइंट जूसर है, जिसकी रिटेल प्राइस है 3950 रुपीज़, प्रमोशनल प्राइस है 3449 रुपीज़। आप 501 रुपीज़ बचा सकते हैं। पावरफुल एनर्जी ड्रिंक है 250 ml, रिटेल प्राइस 90, प्रमोशनल प्राइस 69, आप 21 रुपीज़ बचा सकते हैं। और अब आगे बढ़ेंगे, अगला सेगमेंट शामिल करेंगे जिसमें सब्जियों और फलों की बात होगी। आज के भाव इरफान कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। इरफान बताइएगा, सब्जियां और फल किस कीमत पर मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इकबाल टाउन सब्जी मंडी में मौजूद हूं और सब्जियों की जो कीमतें हैं उनमें पहले से इजाफा देखने में आ रहा है। इससे कबल जो स्टोर आलू था उसकी कीमत 18 रुपये थी और अब स्टोर आलू की जो कीमत है वो तकरीबन 22 रुपये पर जा चुकी है। अगर बात की जाए प्याज की तो प्याज भी जो है वो 20 से 23 रुपये के दरमियान जो है वो अब फ़रोख्त किया जा रहा है। लेकिन टमाटर की जो कीमत है उसमें थोड़ी सी कमी देखने में आई है। जैसे टमाटर इससे कबल जो है वो तकरीबन 50 रुपये में भी फ़रोख्त किया जा रहा था, लेकिन आज जो टमाटर की कीमत है वो तकरीबन 45 रुपये के दरमियान है। इसी तरह अगर बैंगन की बात की जाए 40 रुपये में बैंगन फ़रोख्त किए जा रहे हैं। और अगर बंद गोभी की बात की जाए तो उसका रेट बरकरार है 30 से 33 रुपये के दरमियान में। अरवी जो है उसमें भी 1-2 रुपये का इजाफा देखने में आ रहा है, अब तकरीबन 55 से 60 रुपये के दरमियान जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। भिंडी का जो रेट है उसमें 1 से 2 रुपये कमी जो है वो वाक़या हुई है। 60 रुपये में अब जो है वो यहाँ पर भिंडी भी फ़रोख्त की जा रही है। अगर बात की जाए दीगर सब्जियों की, साग की 22 से 24 रुपये में साग फ़रोख्त किया जा रहा है। यही हाल पालक का है। पालक की कीमत में भी जो है वो थोड़ी सी कमी देखने में आई है, अब 18 से 20 रुपये के दरमियान जो है वो पालक फ़रोख्त की जा रही है। और मेथी जो है वो यहाँ 55 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। अगर गोश्त की बात की जाए तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो इस वक्त ब्लॉयरल मुर्गी का जो गोश्त है वो इस वक्त तकरीबन 199 रुपये किलो में फ़रोख्त की जा रही है। जी शुक्रिया इरफान कुरैशी आपका। ज़ेनिथ शॉप पर नाज़रीन अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ से बीफ आपको मिलेगा 490 रुपये किलो में और मटन है 840 रुपये में। बीफ कीमा आपको मिलेगा 520 में और मटन कीमा 960 रुपये में। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी आपको मिलेगी 148 रुपये किलो और उसका बना हुआ गोश्त 212 रुपये किलो में। रिवर सोल आपको मिलेगी 739 में। रहू फिश आपको मिलेगी 339 में
और फ्रोज़न पिंगासिस फिश 399 में। और अब आपको बताएंगे परचून से अंडे जो हैं वो आपको मिलेंगे 96 रुपये दर्जन, थोक से 94 रुपये और गोरमे से आपको अंडे मिलेंगे 95 रुपये में। और अब मुख्तलिफ मूवी टाइमिंग्स आपको बताएंगे डिफरेंट सिनेमा घरों में टुडेज डायरी में। डीप वाटर होराइजन लगी हुई है 3:30 बजे और 8 बजे सिनेस्टार आईमैक्स में। इन्फर्नो लगी हुई है जी 5:30 बजे और 10 बजे सिनेस्टार आईमैक्स में और 8:45 बजे रॉयल पाम ऑडी 3 में। जाना लगी है जी 10:30 बजे और 5 बजे सिनेस्टार टाउनशिप में और 3:15 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 2 में। एक्टर इन लॉ लगी हुई है जी 5:30 बजे सिनेस्टार टाउनशिप और 10:30 बजे, जबकि एबट रोड शबिस्तान में लगी हुई है 4 बजे। द अकाउंटेंट सिनेस्टार टाउनशिप में लगी हुई है 2:30 बजे और 7:30 बजे। प्रिंस सिनेमा एबट रोड पर लगी हुई है 9:15 बजे। ओरजा ओरिजिन ऑफ इवल सिनेस्टार टाउनशिप में लगी हुई है 10 बजे और रॉयल पाम ऑडी 2 में 11:30 बजे। और इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाजत चाहेंगे, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।